बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी सूरह अल बकरा की तर्जुमा और कुछ आयतों की तफसीर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले में हमारी 12वीं नशिस्त है और आज की नशिस्त में हम सूरह अल बकरा की 269 आयत से लेके 286 तक की आयतों का मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह आज हमारी सूरह अल बकरा की पूरी तर्जुमा और एक्सप्लेनेशन तशरीह जो है आज ख़त्म हो जाएगी। जो आज की जो सूरत है 269 से लेके 274 तक जो आयतें हैं वो सूरह बकरा में सदका से रिलेटेड हैं। वैसे भी सूरह बकरा की आखिरी 15 से 20 आयतों में सदका के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो आज की भी जो आयतें हैं 269 से 274 तक, इसमें भी सदका को ही मतलब कि मौजू बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल बकरा आयत नंबर 270। तुम जो कुछ खैरात करते हो या कोई नज़र मानते हो, बेशक अल्लाह उसको जानता है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम खैरात ज़ाहिर करके दो तो भी अच्छा है, अगर इसको छुपाकर फ़कीरों को दो ये भी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सबसे अच्छी तरह बाखबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को हिदायत देना आपके ज़िम्मे नहीं, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तुम जो कुछ खैरात करते हो अपने लिए ही करते हो, तुम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हो। तुम जो कुछ खैरात करोगे वो तुम्हें पूरी पूरी मिलेगी, तुम्हारा हक़ नहीं मारा जाएगा। आप इस आयत को गौर से पढ़ें और समझें कि तुम जो कुछ खैरात करोगे वो तुम्हें पूरी पूरी मिलेगी और तुम्हारा हक़ नहीं मारा जाएगा। खैरात तो उन फ़कीरों का हक़ है जो अल्लाह की राह में घिर गए, वो मुल्क में कहीं जा भी नहीं सकते। उनके सवाल ना करने के सबब ना वाकिफ़ उनको मालदार ख्याल करते हैं। यहाँ पर मसला है कि सफ़ेद पोश लोगों के बारे में बात की जा रही है कि उनको सवाल ना करना मतलब कि वो अपने लिए मदद के लिए नहीं मांगना, उनके सवाल ना करना का सबब ना वाकिफ़ उनको मालदार ख्याल करते हैं। तुम इनकी हालत को उनके चेहरों से भी पहचान सकते हो, वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते। तुम जो कुछ भी माल खर्च करोगे अल्लाह से खूब जानता है। जो लोग दिन रात अपने अम्वार अल्लाह की राह में छुपा कर ये ज़ाहिर करके खर्च करते हैं तो उनका अजर इनके रब के पास है। ना उनको कुछ खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो इन आयतों में, ये 5 आयतों में अल्लाह ताला ने सदका से रिलेटेड, सदका के मुतालिक बहुत ज़ोर दिया है। आइंदा की जो आयतें हैं 274 से लेकर 281 तक, वो सूद के बारे में हैं। अल्लाह ताला ने इन 2-4-5 आयतों में सूद को मौजू बनाया है और ताला फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के रोज़ वो उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। वो इसलिए कि उन्होंने कहा था तिजारत भी तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। फिर जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत पहुंच जाए, वो बाज आ जाए, तो जो कुछ वो ले चुका है वो उसका हो गया। इसका मामला अल्लाह के हवाले है। जो कोई फिर भी सूद ले तो वो लोग दोस्ती हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह हर नाशुक्र गुनहगार को नापसंद करता है। अल्लाह हर नाशुक्र गुनहगार को नापसंद करता है। बेशक जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की, ज़कात अदा करते रहे, तो उनका अजर उनके रब के पास है। ना इसमें कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जो लोग सूद बाकी रह गया है उनको छोड़ दो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जो कुछ सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो। फिर अगर तुमने बाकी सूद ना छोड़ो तो अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कितना ही इस गुस्से का और जलाल का कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम ना करो, बाकी सूद ना छोड़ो,
تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل اموال تمہارا ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو ورنہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو تو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر ہم زندگی کے کسی معاملے میں ظلم کرتے ہیں تو پھر ہم تیار ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ اس قرآن شریف کی آیت 269 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف احکام بتا دیے ہیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کی فراغت تک مہلت دینا چاہیے۔ اگر قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو فراغت تک مہلت دینا چاہیے، اور اگر قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اگر تم سمجھو۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو وہ پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا، اس پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 281 سے لے کر 283 آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں جو احکام ہیں ان کو کھل کے بیان کیا ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کوئی قرض لیتا ہے تو کس طرح سے ہمیں اس قرض کو لینا چاہیے، کس طرح سے اس کی لکھت پڑھت کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہے 281۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 281 آیت میں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقرر مدت کے لیے ادھار معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ چاہے تم میں سے کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور مضمون وہ شخص املا کرے جس پر حق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو قرض دے رہا ہے اس کا حق ہے، تو جو لکھت پڑھت ہوگی جو قرض دینے والا ہے وہ لکھے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو چاہیے لکھ دے، مضمون وہ شخص املا کرائے جس پر حق ہے۔ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پہ حق ہے بیوقوف یا کمزور ہو یا وہ تحریر نہ لکھوا سکے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ تحریر لکھوائے۔ اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لیا کرو۔ تو ان میں یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے جو گواہی کے لیے بتایا کہ 2 مرد ہونے چاہیے، اپنے مردوں میں 2 کو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو جس کو تم گواہوں میں پسند کرتے ہو، کیونکہ اگر ان میں سے ایک بھولے گی تو دوسرا اس کو یاد دلا دے گی۔ جب گواہوں کو بلایا جائے تم کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تم اس کے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو، خواہ اپنے مقررہ معیار تک وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں بیان کرتے ہیں کہ اگر قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اس میں لکھ لینا چاہیے۔ تم اس کے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو، خواہ وہ اپنا معیار تک وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ منصفانہ بات ہے۔ گواہی کے لیے بہت صحیح ہے، شک سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، مگر جب کہ وہ لین دین دست و بدست ہو جس کو ہم باہم لیتے رہتے ہیں، نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی آپ صبح شام جو ہے دست بدست لیتے رہتے ہیں اور بڑا فریکوینٹلی آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو اس کو نہ لکھنے پر گناہ نہیں ہے۔ تم خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچائے نہ گواہ کو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا کہ اگر تم لون لیتے ہو سفر کے اندر ہو، اگر تم سفر میں ہو تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز رہن رکھ دیا کرو۔ بس اگر تم میں سے ایک دوسرے کو اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہو قرض دار اس کو چاہیے وہ دوسرے کا حق پورا ادا کرے۔ اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اس کو چھپاتا ہے تو اللہ کو کھوٹا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب کو معلوم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کیا کہ اگر ہم لوگ معاہدہ کرتے ہیں اعتبار کے بیس کے اوپر تو پھر ہم کو اعتبار نہیں ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہو قرض دار اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق پورا ادا کرے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے۔ تم جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں 283 سے لے کے 286 تک
اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں کچھ دعائیں سکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں اللہ، اس کے فرشتوں اور ان کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان کی ہمیں تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 283 آیت میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ اگر تم ظاہر کرو تو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ وہ جس کو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہے عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے گا، وہ جس کو چاہے عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو کچھ رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس پر رسولوں و مومنین یقین رکھتے ہیں۔ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کی رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر رسول میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیرے ہی پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی کے لیے جو کچھ اس نے کمایا اسی پر پورا پڑے گا جو اس نے کیا۔ یہ آیت 285 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ جو کچھ ہماری تکلیفیں ہم تک پہنچتی ہیں، اور جو کچھ وہ وجہ بنتی ہیں ہمارے غلط کام کی، ہمارے غلط عمل کی، ہمارے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے، اس کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس پر پڑے گا جو اس نے کیا۔ کہ جو کچھ ہم اب نیک عمل کریں گے یا برا عمل کریں گے، تو برا عمل کا ہمیں دنیا میں بھی آپ کو سزا کا بھگتنی پڑے گی، ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو اس نے کیا۔ ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اس پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے والوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پہ رحم فرما۔ تو ہی بڑا کارساز ہے، بس تو ہمیں کافروں پہ فتح یاب کر۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اس پہ ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے والوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پہ رحم فرما۔ تو ہی بڑا کارساز ہے، بس تو ہمیں کافروں پہ فتح یاب کر۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی تمام آیتوں کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ ہم نے آیتوں کا ترجمہ پڑھا اور کچھ آیتوں کی ہم نے تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم نئی سورت آل عمران سے مطالعہ اپنا شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔